शौहर किसी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखता था और तूने उसे अपने जाल में फंसा लिया। तुझे क्या लगता है तू कम उम्र और खूबसूरत है तो तू मेरे शौहर को मुझसे छीन लेगी? तुझ जैसी लड़कियों का यही काम है, दूसरे मर्दों को बरगला कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना। जरूर तेरा कहीं बाहर भी चक्कर चल रहा होगा, वरना इतनी उम्र के मर्द से शादी के लिए क्यों राजी हो जाती? मैं आज भी उस पर जोर जोर से चिल्लाते हुए उस पर इल्जामात की बारिश करती जा रही थी और वो हमेशा की तरह खामोशी से सर झुकाए मेरी हर बात चुपचाप सुन रही थी। उसने एक बार भी मुझसे शिकवा नहीं किया और ना ही मुझे ये कहा कि मुझसे इतना बुरा सलूक क्यों करती हो। मैं जानती थी कि वो बहुत ही डरपोक लड़की है, कभी भी शौहर को मेरी शिकायत नहीं लगाएगी, इसलिए मैं एक जालिम औरत का रूप धारे उस पर जुल्म करती ही रहती थी। फिर मैंने उससे कहा कि जाओ जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ, मुझे शदीद भूख लगी है। मेरी बात सुनती वो तेजी से किचन में चली गई और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। मैं मजे से टीवी चलाकर बैठ गई। उस वक्त मेरे शौहर के कमरे से उसके अलार्म की आवाज आई। वो उठने वाला था, इसलिए मैं भागते हुई फौरन से किचन में गई और उसे किचन से निकालकर सामने सोफे पर बिठा दिया। मैं शौहर पर यह जाहिर करना चाहती थी कि मैं बहुत कामकाज करती हूँ और तुम्हारी ये बीवी बैठकर सिर्फ और सिर्फ आराम करती है। जैसे ही शौहर उठकर बाहर आया तो कहने लगा कि नाश्ता कहाँ है। मैंने वहीं किचन से कहा कि जी मैं अभी लेकर आ रही हूँ, नाश्ता तैयार ही है। फिर मैंने जल्दी से सकीना का बनाया नाश्ता फौरन से ट्रे में सजाया और शौहर के सामने लाकर पेश कर दिया और ये जाहिर किया कि ये नाश्ता मैंने अपने हाथों से बनाया है। मेरा शौहर मजे ले लेकर नाश्ता करने लगा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, क्या बात है, लगता है कि तुम आजकल खाना बनाना सीख रही हो। आज पहली बार मैंने तुम्हारे हाथ का बना इतना अच्छा नाश्ता किया है। आज से पहले तो तुम इतना अच्छा नाश्ता नहीं बनाती थी। उसकी बात सुनकर मैं गड़बड़ा गई। इसमें कोई शक नहीं था कि मुझे खाना वगैरह बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मेरी सौतन खाना बनाने में माहिर थी। उसके हाथ में बहुत जायका था, इसलिए मेरे शौहर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है। जब वो नाश्ता करके वहाँ से चला गया तो मैं गुस्से से अपनी सौतन के पास आई और उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें कुछ करना आता है, कि तुम्हें ही खाना बनाना आता है? मेरा मजाक बनवाना चाहती हो? तुम्हें किसने कहा था कि किचन में कदम रखो? चलो निकलो यहाँ से, अब मेरे सामने से अपनी शक्ल गुम कर लो। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया है। मुझे गुस्से में देखकर वो फौरन से वहाँ से चली गई और बाहर सहन की सफाई करने लगी। थोड़ी देर में वहीं बैठी बुड़बुड़ाती रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। मैं सोच रही थी कि आज अपने मेके जाऊं और कुछ वक्त वहाँ गुजार कर आऊं। बहुत दिन हो गए थे कि मैं अपनी अम्मा से नहीं मिली थी। वैसे भी पूरा दिन मुझे काम ही क्या होता था, मैं तो घर पर बैठकर सिर्फ हुक्म चलाती थी, सारे काम तो वही करती थी। मैं जल्दी से तैयार हुई और बाहर आकर मैंने उससे कहा कि घर का दरवाजा बंद कर लो, जब तक मैं वापस न आऊं दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। मेरे वापस आने तक सारे काम निपटा लेना और खाना भी तैयार कर देना। खबरदार जो तुमने असद को फोन करके इस बारे में बताया कि मैं बाहर जा रही हूँ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उसे धमकी आमेज अंदाज में कहती मैं घर से बाहर निकल आई। असद को मेरा रोज रोज मेके जाना पसंद नहीं था। मैं तकरीबन हर हफ्ते ही मेके जाती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं महीनों बाद जा रही हूँ और असद को ये सब पसंद नहीं आता था। इसलिए जब वो घर पर ना होता तो मैं कुछ घंटों के लिए अपने मेके जाकर वापस आ जाती और उस लड़की को धमकी देती कि असद को एक लफ्ज भी नहीं कहेगी। मेरे डर की वजह से वो अपना मुंह बंद रखती और जब वो यूं मेरे सामने खौफजदा होती थी तो मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता था। मैं घर से निकलकर सीधा अम्मा के घर पर आ गई। यहाँ पर मेरी भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मैं उसकी परवाह नहीं करती थी। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी सौतन की बुराइयां करना शुरू कर दी। अम्मा मुझे मजीद उल्टी सीधी बातें बताती कि उसे किस तरह से मजीद परेशान करना है। अम्मा की सिखाई गई बातों को मैं अपने दिमाग में बिठाकर घर आती और अपनी सौतन को उसी हिसाब से तकलीफ पहुंचाती। अम्मा के सामने मैंने रोना शुरू कर दिया कि मेरी सौतन मुझे बहुत परेशान करती है। ये मेरी ही हिम्मत है कि मैं उसके साथ गुजारा कर रही हूँ। उसने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया और आप असद को देखे ना, उसके अंदर भी सब्र नहीं है। हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और औलाद के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। आज नहीं तो कल हमारे यहाँ औलाद हो तो सकती थी। हर डॉक्टर को दिखाया है, किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली। बस कहा है कि अल्लाह की तरफ से देर है, लेकिन असद ने मुझसे मुंह फेर लिया। अम्मा मुझे यूं रोते देखकर कहने लगी, अच्छा तू सब्र कर, कोई बात नहीं है। अब उसने दूसरी शादी कर ही ली है ना, तो क्या किया जा सकता है। तुझे भी तो साथ में रखा हुआ है, अगर चाहता तो तुझे तेरे घर में भिजवा देता। भाभी किचन में काम करती हमारी बातों को सुन रही थी। तभी मैंने अम्मा से कहा, अम्मा क्या भाभी पर तुम्हारा जरा भी जोर नहीं रहा है? जब देखो अपनी मर्जी चलाती रहती है, जो दिल करता है वही करती है। तो अम्मा बोली, छोड़ ना, उसके मुंह लगकर क्या करना है। मेरा बेटा ही उसके ऊपर लट्टू है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। अगर मैं उसे कुछ कहूंगी तो फौरन से अपने शौहर को बताएगी और मेरा बेटा मुझसे बदगुमान हो जाएगा। भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैं अम्मा को अक्सर ही उसके खिलाफ उकसाती रहती थी। लेकिन अम्मा घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये घर मेरे भाई की कमाई से ही चलता था। अम्मा को पता था कि अगर भाई को गुस्सा आ गया तो वो घर अलग कर लेगा, ऐसे में अम्मा का ही नुकसान होना था, इसलिए वो संभल कर रहती। लेकिन मेरी जबान के आगे तो खंदक थी और मैं किसी की बात की परवाह नहीं करती थी। आजकल तो वैसे भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मेरी सौतन थी।
उसे देख देख कर मेरा दिल करता था कि उसे मार दूं। मैं उसके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचती थी वो सब की सब मुझ पर ही भारी पड़ती थी। मेरा शौहर हमेशा उसके आसपास रहता, अपनी बीवी की हर बात बहुत ही ध्यान से सुनता था, जैसे मैं उसकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। एक दो बार मैंने उससे कहा कि तुम हम दोनों में इंसाफ नहीं करते हो, अपनी दूसरी बीवी से तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात करते हो और मुझसे तो ऐसे बात करते हो जैसे मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है। जिस पर मेरा शौहर बोला, तुमसे जब बात करूं हमेशा शिकवे शिकायत ही करती हो, कभी तुमने मुझसे अच्छे से बात करने की कोशिश की है? कभी कोई शिकवा तो कभी किसी चीज के बारे में शिकायत। मैं तुमसे क्या बात करूं? उसके उकताहट भरे लहजे पर मुझे शदीद गुस्सा आया और उसका खुमियाजा सकीना को ही भुगतना पड़ा। मैं अपना सारा गुस्सा उसी पर उतारती थी। अम्मा के साथ बैठकर बातें करते मुझे काफी ज्यादा वक्त हो गया था। फिर मैंने अम्मा से कहा कि चलें अब मैं निकलती हूँ, असद के आने का वक्त होने वाला है। अगर उन्होंने मुझे घर पर मौजूद नहीं पाया तो काफी गुस्सा करेंगे। उन्हें बार बार मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोशिश करके वक्त निकाल कर जल्दी आऊंगी। अम्मा से मिलकर मैं एक उचटती निगाह अपनी भाभी पर डालकर घर से बाहर आ गई। रिक्शे वाले को कहा कि जल्दी जल्दी मुझे घर तक पहुंचा दो। घर पहुंची तो देखा असर की अजानें हो चुकी थी। 5 बजे तक तो मेरा शौहर घर आ जाता था। फौरन से मैं अंदर दाखिल हुई। सारी जगह सफाई सुथराई हो चुकी थी, पूरा घर साफ सुथरा था। किचन से खाना बनने की आवाजें आ रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि शुक्र है कि खाना बन गया, वरना अपने शौहर की बातें सुनना पड़ती। जल्दी से अपने कमरे में गई और चादर उतारकर साइड पर रखी और तैयार होने लगी। शौहर के आने से पहले मैं यूं ही बन सवर कर तैयार हो जाती थी और अपनी सौतन को किचन में कामों में मसरूफ रखती थी। जब मेरा शौहर आता तो उसके पास से प्याज लहसुन की बदबू आ रही होती थी और मैं निक से तैयार होती और अपने शौहर से कहती कि आपके आने से पहले ही मैंने सारा काम खत्म कर लिया था और फिर कपड़े भी तब्दील कर लिए ताकि मेरे पास से कोई बदबू न आए। ये कहते हुए मैंने अपनी सौतन की तरफ तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा करती। अभी भी शौहर के आने से पहले मैं खूब अच्छे से तैयार हुई। जैसे ही बाहर की बेल बजी तो मैंने फौरन से भागकर दरवाजा खोला और चेहरे पर एक खुश आमदी मुस्कुराहट समझाकर अपने शौहर को अंदर आने का कहा। मेरा शौहर हमेशा की तरह बहुत ही संजीदा चेहरा लिए हुए था। वो मुझे देखकर बहुत ही कम मुस्कुराता था। जब वो टीवी लाउंज में आया तो उसकी निगाहें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। मेरे अंदर हसद की एक तेज लहर उठी। मैं जानती थी वो जरूर सकीना को ही ढूंढ रहा है। उसी वक्त सकीना किचन से निकलकर बाहर आई। उसके दोनों हाथ आटे से अटे हुए थे, शायद वो आटा गूंद रही थी। मेरा शौहर फौरन उसके पास गया और कहने लगा, तुम खुद को इतना थका क्यों रही हो? आजकल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम खुद को थकाओ। मैं एकदम चौंक गई। कुछ तो था जो मुझे मालूम नहीं था और मेरी नजरों से ओझल था। आखिर वो किस हालत की बात कर रहा है? मैं काफी देर तक उलझती रही और खुद से सवालात करती रही। ऐसे मैं मुंह फाड़ कर अपने शौहर से तो इस बारे में पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो मुझे किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। अब मुझे बेताबी से सुबह का इंतजार था जब मेरा शौहर ऑफिस जाता और पीछे मैं सकीना से खुद ही असल बात उगलवा लेती। पूरी रात में बहुत ही बेचैन रही। न मैंने कुछ ठीक से खाया और ना ही मैं ठीक से सो पाई। बार बार अपने शौहर की बात याद करके मैं करवटें ही बदलती रही। आखिर क्या हो सकता है? मैंने तो उन्हें कहीं बाहर अस्पताल भी जाते नहीं देखा, तो उसे ऐसी क्या बीमारी हो गई? पहले सोचा कि अम्मा को फोन करके अम्मा से कुछ पूछ लूं, लेकिन फिर इतनी रात को उन्हें फोन करती तो वो परेशान हो जाती। वैसे भी वो दिल की मरीजा थी, उनके लिए टेंशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रही थी। फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ तो कमरे से बाहर निकली और लाउंज में टहलने लगी। मेरा शौहर आज सकीना के पास ही था। कमरे का दरवाजा बंद था और अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। रात के 3 बज रहे थे। इस पहर तो सब लोग सो जाते हैं। मुझे न जाने कैसी बेचैनी लगी हुई थी। फिर मैं खुद पर सब्र न कर पाई और उनके कमरे के दरवाजे के पास आकर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगी ताकि मुझे कुछ पता चल जाए कि आखिर वो किस बीमारी की बात कर रहे थे। जब मुझे कुछ हासिल न हुआ तो वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। जैसे ही सुबह हुई तो मैं लाउंज में बैठकर सकीना का बाहर आने का इंतजार करने लगी। फजर की नमाज के वक्त वो बाहर आती थी। जैसे ही अजान की आवाज आई वो फौरन से कमरे से बाहर निकलकर बाहर आई। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे इस पहर अपने सामने देखा तो फौरन से खौफजदा हो गई और कहने लगी कि आखिर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको लाकर दे देती हूँ। मैंने उसका बाजू पकड़ा और सीधा अपने कमरे में ले आई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी इस हरकत पर वो घबरा गई। मैंने गुस्से से उससे पूछा कि शाम को असद तुमसे क्या कह रहे थे? कैसी हालत, कौन सी बीमारी है? मुझे सब सच सच बताओ। अगर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगी। मेरे जोर देने पर वो घबरा कर रोने लग गई और फिर रोते रोते उसने मुझे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से गोया जमीन ही निकल गई। कितने घंटे मैं अपनी जगह से हिल ही ना पाई थी। वो उम्मीद से थी और इस बारे में मुझे कुछ पता ही न चल सका। मेरे यहाँ अब तक औलाद नहीं हो सकी थी तो उसके यहाँ कैसे हो सकती है? ये सोच मुझे अंदर से मुसलसल खाई जा रही थी। अगर उसके यहाँ औलाद हो गई तो शौहर की नजरों में वो मजीद अच्छी बन जाएगी और इस घर में तो मेरी कोई जगह ही नहीं रहेगी। हो सकता है वो मुझे पूरी तरह से दीवार से लगा दे। फिर मैं क्या करूंगी? हर गुजरते लम्हे के साथ मैं गोया पागल होती जा रही थी। कुछ सुझाई नहीं दे रहा था।
پھر میں نے فون اٹھایا اور اماں کو کال ملا کر انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی اور بولی، ایسے تو تیرا شوہر مکمل طور پر تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ تجھے طلاق بھی دے دے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ الٹی سیدھی باتیں مت کرو، مجھے کوئی حل بتاؤ، کچھ ایسا حل جس سے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ اماں بولی، آخر تو کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھ، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، تیرے شوہر کو بھنک لگی تو سب برباد ہو جائے گا۔ میں نے چلا کر اماں سے کہا کہ میں اسے کبھی بھی اپنا شوہر خود سے چھیننے نہیں دوں گی اور نہ ہی اس گھر میں اس کا ایک الگ مقام بننے دوں گی۔ یہ گھر اور یہ شوہر میرا ہے، اس کا اس سب پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں زور زور سے چلائی جا رہی تھی، تبھی سکینہ بھاگتے ہوئے اندر آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا اور میں نے موبائل اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ اس وقت میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مجھے اس پر شدید ترین غصہ آ رہا تھا۔ آخر جو چیز مجھے نہیں ملی اسے کیسے مل گئی؟ میں اسے یہ اولاد پیدا کرنے ہی نہیں دوں گی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ سوچا اور جلدی سے چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ سکینہ کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اسے لگا کہ ہمیشہ کی طرح میں میکے ہی جا رہی ہوں، لیکن میرا رخ ایک کچے پکے علاقے میں بنے ایک چھوٹے سے میڈیکل سٹور کے برابر میں بنی ایک ڈسپینسری کی طرف تھا۔ اس ڈسپینسری میں سارے غلط کام کیے جاتے تھے۔ میں اندر آئی اور کچھ پیسے ڈاکٹر کے سامنے رکھے اور اسے بتا دیا کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ فوراً سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے میری مطلوبہ دوا دے دی۔ میں وہ دوائی لے کر بہت ہی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ جو میں چاہتی تھی اب وہ پورا ہونے والا تھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی۔ بس ایک بار یہ دوائی اسے پلا دوں، اس کے بعد میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں خوشی سے نہال گھر چلی آئی۔ اندر آ کر دیکھا تو وہ معمول کے کاموں میں مصروف تھی، صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی سوچتی رہی کہ آخر یہ دوائی اسے کس طرح سے پلاؤں۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دوائی نکال کر میں نے فوراً سے الماری میں رکھ دی اور پھر باہر آئی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ آج پہلی بار میں بہت میٹھے لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی، اس لیے وہ فوراً سے چونک گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یوں چونکو مت، دیکھو تم اب میرے شوہر کو بچہ دینے والی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں۔ اب سے تمہیں گھر کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس آرام کرو۔ گھر کے سارے کام کاج میں ہی کروں گی اور تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت پڑے مجھے بتانا، میں تمہیں اسی وقت لا کر دوں گی۔ کھانا وغیرہ بھی خود ہی بناؤں گی۔ میری کئی باتوں پر اس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اس بات کا یقین دلا ہی دیا کہ میں سب کچھ بہت ہی خلوص دل سے کہہ رہی ہوں اور اس کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ وہ فوراً سے میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور پیچھے میرا دل بہت ہی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کام کاج کرنے کا ارادہ تو میرا بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے جھاڑو اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ کھانا بنانے کا موڈ نہیں تھا۔ اماں کو کال کی اور کہا کہ تھوڑا سا کھانا میرے گھر کی طرف بھجوا دیں، باقی کی بات میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ اماں نے بھائی کے ہاتھ کھانا بنا کر بھیج دیا۔ میری سوتن کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلا، وہ تو اندر آرام کرنے میں مگن تھی۔ شام کو میرا شوہر واپس آیا تو کہنے لگا کہ سکینہ کہاں ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سکینہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن میں نے خود کو سمجھا کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ آرام کر لو، ایسی حالت میں ویسے بھی کام کاج کرنا ٹھیک نہیں، آرام کرے گی تو ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے شوہر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اسی نے مجھے بتایا ہے، آپ نے تو مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں، اگر آپ بتاتے تو کیا میں اس خوشی کو خراب کرتی؟ میں بہت ہی معصوم بن کر اس کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے سکینہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کو اس طرح سے اس کی فکر کرتا دیکھ کر مجھے کافی غصہ آیا۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اسے میری کسی بھی حرکت سے پتا چلا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ میں بس کسی بھی طرح ان دونوں کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی سوتن کو قبول کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے سارے گھر کا کام سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو میرے شوہر کو مجھ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگا۔ اب تو اس نے سکینہ کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی مجھے دے دی تھی، جس وجہ سے میرے اندر حسد کی آگ اور بڑھ گئی تھی۔ یہ میں ہی جانتی تھی کہ میں دل میں اتنی نفرت رکھتے ہوئے کیسے اس کا ہر کام کرتی تھی۔ سکینہ بھی اب ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر دوائیوں تک کا سارا دھیان میں ہی رکھتی تھی۔ میں اسے جو دوائی دیتی وہ بغیر کچھ بولے خاموشی سے کھا لیتی تھی۔ یہ سب ڈرامہ کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں اس دوران اماں کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ صبح اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ سکینہ میرے پاس آئی اور بولی کہ اب آپ اپنی اماں سے ملنے کیوں نہیں جاتی؟ آپ ایسا کریں، آج ان سے ملنے چلی جائیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہوں گی، میں گھر کے کام کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، لیکن بظاہر محبت جتاتے ہوئے بولی، نہیں تم آرام کرو، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، میں گھر کا کام کر لوں گی، اماں کے ہاں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ لیکن لگتا تھا کہ آج اس نے میری کوئی بات نہیں سننی۔ اس کے بار بار زور دینے پر میں نے یوں ظاہر کیا کہ میں اس کے زبردستی کرنے پر جا رہی ہوں۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کو اماں کے گھر جانے کا بتایا تو وہ حیرت انگیز طور پر مان گیا۔
شاید سکینہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ میں فوراً سے تیار ہو کر اماں کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کافی ناراض ہوں گی کیونکہ میں نے انہیں اتنے دنوں سے کال بھی نہیں کی تھی۔ دروازہ میری بھابھی نے کھولا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں بغیر سلام کیے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں۔ میں ان سے ملی تو وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھی، لگتا ہے تمہارا بھی اب اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں بس سکینہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اکیلا چھوڑا جائے۔ تو پاگل ہے کیا جو اپنی سوتن کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہے؟ دیکھ لینا اولاد ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے تجھے ہی گھر سے نکالے گی۔ لگتا ہے تیری عقل گھاس چڑھنے گئی ہے۔ اماں کیا تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں کون سا سچ میں اس کی خدمتیں کر رہی ہوں؟ میں تو بس اپنے شوہر کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ بس اب مجھے چند دن ہی اسے اور برداشت کرنا پڑے گا اور پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ مجھے بتا تو کیا کرنے لگی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں نے ہلکی آواز میں انہیں اپنا سارا پلان بتانا شروع کر دیا۔ وہ تجسس سے میری بات سن رہی تھیں۔ اچانک ہی دروازہ کھلا تو میں ڈر گئی۔ بھابھی میرے لیے چائے لے کر آئی تھیں، لیکن انہیں اس طرح اچانک آتا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں انہیں غصے میں باتیں سنانے لگی کہ تم لازمی ہم ماں بیٹی کی باتیں کان لگا کر سن رہی ہو اور بعد میں میرے بھائی کے کان ہمارے خلاف بھرو گی۔ میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یہی فکر لگی رہی کہ کہیں اس نے ہماری باتیں چھپ کر تو نہیں سن لی، لیکن اماں نے مجھے تسلی دی کہ وہ ایسی نہیں ہے جو دوسروں کی باتیں چھپ کر سنے۔ اماں کو بھابھی کی سائیڈ لیتا دیکھ کر مجھے کافی زیادہ جلن ہوئی، لیکن میں بمشکل ان کو اپنے دماغ سے جھٹک کر دوبارہ سے اماں کو اپنا منصوبہ بتانے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سکینہ سے چھٹکارا پا کر میں بھابھی کا بھی کوئی حل تلاش کروں گی۔ پتہ نہیں میرے بھائی کو اس میں ایسی کیا بات نظر آتی ہے جو وہ ہم دونوں کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ میری جب اماں کے گھر سے واپسی ہوئی تو عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میرا شوہر اور سکینہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سکینہ، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کچن میں مت جانا، لیکن تم تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ تم نے کھانا کیوں بنایا؟ اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی تو بچے پہ کتنا اثر پڑتا۔ ایک تو مجھے تمہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات بتانی پڑتی ہے۔ میں اس کو بظاہر پیار سے بولی۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں میں نے کھانا نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو باہر سے ہی منگوایا ہے۔ آپ بھی جلدی سے آ جائیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سکینہ کی بات سن کر مجھے کافی غصہ آیا۔ میرے کہنے پر تو میرا شوہر کبھی بھی باہر سے کھانا نہیں لاتا تھا اور اس کے ایک بار بولنے پر ہی وہ بغیر کچھ پوچھے باہر سے لے آیا تھا۔ میں دل ہی دل میں حسد کی آگ میں جلتی کھانا کھانے لگی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد از جلد اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دوں گی۔ سکینہ کو دودھ بالکل بھی نہیں پسند تھا، لیکن میں روزانہ رات کو اسے زبردستی پینے کو بولتی تھی اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اس بات کی تسلی کرتی تھی کہ دودھ اسی نے پیا ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں آج کل کافی خوش رہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جلد ہی میری سکینہ سے جان چھوٹ جائے گی اور میرا شوہر پھر سے صرف میرا ہو جائے گا۔ میں گھر کا کام کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرا پیر پھسل گیا، جس وجہ سے مجھے کافی خطرناک موچ آئی تھی۔ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل ریسٹ کرنے کو بولا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سکینہ پریشانی سے بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے کچھ دنوں کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ میں نے اسے اتنا منع کیا لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر کے کام اور کھانا پکانے کی ذمہ داری اسی کی تھی، جبکہ سکینہ سارا دن میرا خیال رکھتی رہتی تھی اور اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ بناتی بھی رہتی تھی۔ میں نے اماں کو اپنے بیمار ہونے کا بتایا تھا، لیکن وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ میں اکیلے کمرے میں رہ کر بہت بور ہو رہی تھی۔ ایک سکینہ ہی تھی جو مجھ سے باتیں کر کے میرا دل بہلاتی رہتی تھی۔ اماں کی کال آئی تو میں انہیں اپنے گھر آنے کا بول رہی تھی، لیکن وہ بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہی تھی۔ دوبارہ سے ان کا انکار سن کر مجھے کافی غصہ آیا اور میں نے زور سے فون پٹخ دیا۔ سکینہ ابھی ہی کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اتنا غصے میں دیکھ کر وہ بولی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس اماں کو آنے کا بول رہی تھی، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی ہیں۔ شاید وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی، انہیں میرا احساس ہی نہیں۔ میں جذباتی ہو کر بولی، آپ ایسے ہی الٹا سیدھا سوچ رہی ہیں، یقیناً انہیں کوئی کام ہوگا ورنہ وہ فوراً سے آپ سے ملنے آ جاتی۔ وہ مجھے کھوکھلی تسلی دینے لگی۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اتنی کم عمری میں وہ اتنی سمجھدار باتیں کیسے کر لیتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور آج کل تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور چھایا ہوا تھا۔ میں نہ جانے کب سے اسے ایسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یوں اس طرح خود کو دیکھتا پا کر وہ بولی، کیا ہوا، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، تم بہت ہی خوبصورت ہو اور شاید معصوم بھی۔ میری بات سن کر وہ ہنستی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں خود کو پھر سے اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں جب بھی اسے اپنا خیال رکھتا دیکھتی تو مجھے کافی شرمندگی ہوتی۔ مجھے اس کے ساتھ اپنا رویہ یاد آ جاتا۔
میں نے اس کے اوپر نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے تھے، لیکن اس نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اکیلے رہ کر محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کتنا غلط کرتی آئی ہوں، لیکن وہ پھر بھی پورے دل سے میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اب میرا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا تھا، میں نے دوبارہ سے گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب میں سکینہ کا پورے دل سے خیال رکھتی تھی۔ میرا شوہر بھی ہم دونوں کو یوں دیکھ کر کافی خوش تھا۔ وہ اب مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتا تھا۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ میں ایسے ہی اتنے عرصے سے حسد کی آگ میں جلتی رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی سکینہ سے اپنے رویے کی معافی مانگوں گی۔ میں نے اماں سے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دماغ خراب کرنے میں سب سے زیادہ انہی کا ہاتھ تھا۔ ماں تو اپنے بچوں کو ہمیشہ صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے، لیکن ایک میری ماں تھی جو مجھے ہمیشہ ہی الٹے سیدھے مشورے دیتی تھی۔ وہ ایک ماں ہو کر مجھے تباہ کر رہی تھی اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میں نے ان کی باتوں میں آ کر سکینہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ آج صبح سے ہی سکینہ کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میرا شوہر 2 دن سے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اب پورے دل سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اسے ہسپتال لے چلتی ہوں، لیکن وہ جانے پر راضی نہیں تھی۔ اس کی ضد دیکھ کر میں نے بھی زیادہ زبردستی نہیں کی تھی، لیکن میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی اور اس نے برا بھلا کہے بغیر مجھے معاف کر دیا تھا۔ اب میں خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ رات تک سکینہ کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی اور میرا شوہر بھی گھر واپس آ گیا تھا۔ سکینہ کو کھانا کھلانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ آج رات مجھے کافی پرسکون نیند آئی تھی۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی پرسکون نیند سوتا ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں تھوڑا لیٹ اٹھی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ میرا شوہر اور سکینہ ابھی تک سو رہے تھے۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بلایا تو وہ فوراً سے ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا، لیکن جب میں نے سکینہ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ ہی صبح جلدی اٹھ جاتی تھی، لیکن شاید اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں اس کو دیکھنے کمرے میں گئی تو وہ ابھی بھی بستر پہ پڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا تو اس کا سر بے جان سا ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے اس طرح چیختا دیکھ کر میرا شوہر پریشانی سے اندر آیا، لیکن اس کی نظر جیسے ہی سکینہ پر پڑی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ نہ جانے کس وقت اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور آج ہی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایمبولینس آئی اور سکینہ کو لے گئی۔ ساتھ میں میرا شوہر بھی تھا۔ میں اکیلی گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن مجھے چپ کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا کہ اچانک ہی ایمبولینس کے سائرن کی آواز سن کر میں ہوش میں آئی۔ میں باہر آئی تو دیکھا سکینہ کا جنازہ درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں اس کے قریب جا کر دیکھ لیتی۔ میں دور بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان میں سے زیادہ کی زبانوں پر ہمارے گھر کی ہی باتیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اماں بھی آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اماں کو گھر میں دیکھا تو ان کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ان کو مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ اچانک ہی پولیس ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور مجھے گرفتار کرنے لگی۔ میں تو حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے شوہر کو بھی ان پر کافی غصہ آیا، لیکن پولیس والوں کی بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، یوں جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ میں نے سکینہ کو قتل کیا ہے، لیکن میں بار بار اس بات سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اب تو ہم دونوں کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے منت کی کہ مجھے ایک بار سکینہ کا چہرہ دیکھنے تو دو۔ میری بات سن کر نہ جانے انہیں کیسے ترس آ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑا ہوا تھا، چہرے پر جگہ جگہ نیلے داغ تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اس سب کی ذمہ دار تو میں ہی تھی۔ میں نے اپنے حسد میں آ کر ایک نہیں بلکہ دو جانیں لے لی تھی۔ سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پولیس والے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پیچھے میری ماں اونچی آواز میں رونے لگی۔ پولیس والوں نے مجھے تھانے لا کر بند کر دیا تھا۔ میری حالت تو ایسی تھی جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں۔ میں نے دوبارہ ان سے ایک بار بھی کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی یہ میرا ہی جرم تھا جسے مجھے اب ہر حال میں قبول کرنا تھا، اور اس کی مجھے سزا بھی بھگتنی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہی کیوں۔ اگر میں پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں اس دن کا منظر چل رہا تھا جب میں نے اماں کے گھر سے آنے کے بعد سکینہ کو دودھ دیا تھا۔ میں نے اس دودھ میں تھوڑی سی زہریلی دوا ملا دی تھی جو میں کچھ دن پہلے میڈیکل سٹور سے لائی تھی، اور پھر میں کافی دنوں تک اسے وہی زہر والا دودھ پلاتی رہی تھی،
اور وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کی محبت میں یہ سب کر رہی ہوں۔ وہ بیچاری تو اتنی معصوم تھی، یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ میں اپنے حسد میں آ کر اسے زہر دے رہی ہوں۔ اسی زہر کی وجہ سے ہی اس نے اپنی اور اپنے بچے کی جان کھوئی تھی۔ میں اتنی گناہ گار تھی کہ اپنی جلن میں ایک معصوم بچے کو ہی نقصان پہنچا بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نہ جانے کب تک یوں ہی بے خبری کی نیند سوتی رہتی کہ کسی کی زوردار آواز پر ڈر کر اٹھ گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر کل کے سارے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں نے سامنے دیکھا تو تھانے دار کھڑا مجھے باہر آنے کو کہہ رہا تھا، کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں جیسے ہی ملاقاتی کمرے میں پہنچی تو دیکھا میرا شوہر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جا کر اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں گونگی ہو گئی ہوں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر آخر کار وہ غصے سے بولا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہیں کون سی کمی ہونے دی تھی جو تم نے اس معصوم لڑکی سے اتنی نفرت کی، اور اپنی اسی نفرت میں آ کر تم نے اسے اور اس کے بچے کو مار دیا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ تم نے اب اسے دل سے قبول کر لیا ہے۔ اگر میں جانتا ہوتا کہ تم وہ سب ڈرامہ کر رہی ہو تو میں اسے تمہاری نظروں سے دور کر دیتا۔ آج کے بعد مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ تمہاری ماں کی منتیں سن کر میں نے تمہیں اپنی بیوی کا قتل معاف کر دیا ہے، لیکن تمہاری اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں مجھے روتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میرا بھائی تو مجھے گھر پر رکھنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کسی قاتل کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا، لیکن پھر پتہ نہیں اماں نے اسے کیسے منایا تھا۔ میں سارا دن اماں کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میرا باہر نکلنا بالکل بند تھا۔ میری بھابھی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور ہر وقت باتیں سناتی رہتی تھی۔ میری زندگی جہنم بن کر رہ گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اب یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں نے اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے ہی کھوئی تھی۔ اگر میں اس وقت ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ رات کو اکثر ہی میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ میرے خوابوں میں اکثر ہی سکینہ آتی تھی۔ وہ مجھے شکوے بھری نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے اکثر ہی اس کی باتیں یاد آیا کرتی تھیں۔ جب وہ شروع میں اس گھر میں آئی تھی تو اس نے مجھ سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں اسے ہمیشہ ہی غصے سے جھڑک دیتی تھی اور وہ خاموشی سے چلی جاتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے شوہر کو میری شکایت نہیں لگائی تھی۔ کاش میں اس کے ساتھ شروع سے ہی اچھا رویہ رکھتی تو آج میری زندگی ایسے نہ گزر رہی ہوتی۔ اب تو میری زندگی میں پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا اور یہی میری سزا تھی۔